बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और यूटेराइन फिब्रॉइड के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है और होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन अद्वियात क्या क्या हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और यूटेराइन फिब्रॉइड। पहली बात तो ये है कि सिस्ट किसे कहते हैं। सिस्ट कहते हैं कोई ऐसी थैली सी बन जाती है और उसके अंदर पानी सा होता है, तो उसे हम सिस्ट कहते हैं, यानी वो झिल्ली की तरह होती है। उसके ऊपर एक कवर होता है और उसके अंदर थिक फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उसे सिस्ट कहा जाता है। यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से मुराद ये है कि जो औरत की बेज़ादानी है, यानी ओवरीज होती हैं, रहम के साथ साइडों पर दो ओवरीज होती हैं जो कि एग सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो ये जाके हमल ठहरने में एक अहम किरदार अदा करती है। इन्हीं बेज़ादानियों में या ओवरीज में इसके अंदर पानी की छोटी छोटी थैली नुमा गोमड़े से बन जाते हैं, यानी ऊपर उसके एक गलाफ सा होता है और उसके अंदर पानी मौजूद होता है, फ्लूइड जिस्म का। और ये बसा औक़ात इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, वर्म क्रिएट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल से इसमें फ़ीमेल दो चार होती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ज़्यादातर जो पेशेंट होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनमें अक्सर जो है वो डिलेड मेंसेस होते हैं, यानी प्रॉपर टाइम पर जिस तरह जो ख़वातीन को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं, तो इनमें वो डिस्टर्बेंस होती है, यानी अक्सर लेट हो जाते हैं, टाइम पर नहीं होते। और अक्सर अगर उनको मेंसेस होते हैं तो वो पेनफुल होते हैं। दूसरी बात यह है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में बड़ी तेज़ी से ख़वातीन का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बेली जो पेट का मकाम है उस पर जो है अक्सर वर्म की कैफियत हो जाती है। इसके अलावा बालों का गिरना, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल का उग जाना, ये भी इसकी अलामात में होती हैं। फैटीग, थकावट हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। और सबसे बढ़कर यह है कि ऐसी फीमेल्स जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की मरीज़ाएँ होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, यानी उनका हमल नहीं ठहरता, क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पैदा होता है। और बुनियादी तौर पर इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो एंड्रोजन हार्मोन है। उसके इम्बैलेंस प्रोडक्शन की वजह से बॉडी में ये सिस्ट बन जाते हैं बेज़ादानियों में। तो बेसिकली ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और आपको मैंने अलामात बताई हैं कि ख़वातीन में इसमें ज़्यादातर क्या क्या अलामात होती हैं। एक अलामत जो मुझे याद आई है कि उनका पसीना बहुत ज़्यादा स्मेल भी करता है, तो ये भी एक अलामत है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की जो मरीज़ाएँ हैं। दूसरी तरफ आते हैं कि यूटेराइन फिब्रॉइड क्या चीज़ है। जैसे फिब्रॉइड से लफ्ज़ से वाज़ेह होता है कि ये जो रेशे होते हैं जो हमारे बदन के, यानी फिब्रॉइड फाइबर्स जो हमारे रेशे होते हैं, उस रेशों से ये गोश्त का एक लोथड़ा होता है, गोमड़ होता है, इसे फिब्रॉइड कहते हैं। ये रहम के अंदर हो सकता है जो कि इंटरनल यूटेराइन फिब्रॉइड कहलाता है, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं जो रहम की बैरूनी सतह है उस पर भी ये गोमड़ हो सकते हैं। रेशादार गोमड़, गोश्त के बने हुए गोमड़ होते हैं, और टिश्यूज से ये जो हमारे जिस्म की बाफ्तें होती हैं वो ये इस पर ये गोमड़ बन जाते हैं, उससे बने हुए होते हैं। इसमें भी हार्मोन्स का किरदार होता है फिब्रॉइड के बनने में। ज़्यादातर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इम्बैलेंस या एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से यूटेराइन फिब्रॉइड बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें अलामात जो है वो एडवर्स होती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से। एक अलामत ऐसी है कि जो दोनों में बुनियादी तौर पर कॉमन है, और वो है वज़न का बढ़ना। लेकिन यूटेराइन फिब्रॉइड चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इंटरनल अगर हो तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल, यानी फीमेल्स को अक्सर जो है पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। दौरान पीरियड जो दूसरे पीरियड का आपका टाइम है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अभी एक पीरियड से आप फारिग हुए, दूसरे पीरियड के दौरान में अचानक से आपको एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। और इससे ज़्यादातर एनीमिया यानी खून की कमी भी ख़वातीन में होती है। इसके अलावा एक मैंने आपको ये सिम्टम बताई
کہ اکثر پیڑوں کے مقام پر ایسی خواتین کو زور اور بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. یعنی یوٹیرائن فیبرائڈ کی جو مریضائیں ہوتی ہیں ان کو جو پیلوس ہوتا ہے، پیڑو جسے کہتے ہیں، اس پہ ایک زور کا سا احساس ہوتا ہے نیچے کی جانب، اور گومڑ یعنی اس طرح کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی تھیلی نما چیز یا کوئی بال رکھی ہوئی ہے اس جگہ میں. ایسی خواتین کو اکثر انٹرکورس کرنے میں یا نئی مباشرت کرنے میں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. تو یوٹیرائن میں اکثر سویلنگ بھی ہو جاتی ہے، ورم پڑ جاتا ہے اسی سسٹ کی وجہ سے، اور بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ جو ہے یہ اس کی کامن بہت زیادہ جو میجر سمٹم ہے وہ یوٹیرائن فیبرائڈ میں ہوتی ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایکسٹرنل بھی فیبرائڈ ہو سکتے ہیں اور انٹرنل بھی ہو سکتی ہے. اب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مختلف طریقہ علاج کیسے دیتے ہیں. عام طریقوں میں اگر آپ دوسرے طریقہ علاج میں جائیں تو اس میں سرجری آپ کو کروانی پڑتی ہے، اور یوٹیرائن فیبرائڈ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مکمل جو ہے وہ رحم کو ہی ہٹا دیا جائے. جراحی کا عمل جو اس رسولی کو جو رحم کے اوپر ہوتی ہے یا اس کے اندر ہوتی ہے اسے مایوٹیکٹومی کہتے ہیں، اور مایوٹیکٹومی کے ذریعے اس کو آپ ریموو کر دیتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر آپ نے وہ آپریشن کروا لیا، رسولی آپ نے رحم سے ہٹا دی یا اس کے اندر سے نکال دی تو دوبارہ اس کی گروتھ نہیں ہوگی. بالکل اس کی گروتھ دوبارہ بھی ہو جاتی ہے. ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسنز موجود ہیں کہ جو اس کو دوبارہ گروتھ ہونے سے بھی روک سکتی ہیں، اور ایگزسٹنگ جو آپ کی یوٹیرائن فیبرائڈ ہے چاہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے اسے ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ذریعے بہترین طریقے سے کیور کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو بالکل آپ کے سارے علامات یعنی جو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ خون کا آپ کے حیض کے بعد بھی آپ کے خون کا جانا، اور اس کے علاوہ جو اور آپ کے مسئلے مسائل ہیں جیسے نیچے کے رخ کا دباؤ ہے اور یوٹیرس کا ورم و انفیکشن وغیرہ ہو گیا، یہ ساری علامات آپ کی بہترین طریقے سے ہومیوپیتھک میڈیسن سے کیور ہو جاتی ہیں. اور ہومیوپیتھک بلا شبہ اس میں آپ کو اچھے رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے اور پریگننسی کے چانسز بہت زیادہ اس میں بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم موازنہ کریں پولیسسٹک اووری سنڈروم کا اور یوٹیرائن فیبرائڈز کا، تو اس میں بنیادی طور پر ہومیوپیتھک میں جو میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں وہ تقریباً کامن ہی ہیں. ہومیوپیتھک کی میڈیسن سمٹمز کے مطابق سجیسٹ کی جاتی ہیں. مریضہ کیا فیل کرتی ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کے مطابق میڈیسن سجیسٹ ہوتی ہے. تو آپ کو میں دوبارہ یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ آپ خود سے ادویہ کا استعمال نہ کریں، بلکہ کسی ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر یا کسی ہومیوپیتھ سے آپ اس کو کنسلٹ کریں باقاعدہ طور پہ، اور ان کی رہنمائی میں جو پرسکرائب کرتے ہیں وہ آپ کے میڈیسن آپ کے علامات کے مطابق تو آپ وہ استعمال کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2 سے 3 مہینے میں یہ یوٹیرائن فیبرائڈ کا اور اس کے علاوہ جو پولیسسٹک اووری سنڈروم کا مسئلہ یہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل انکیوریبل ہے یا ٹھیک نہیں ہو جاتا، بالکل اس کا بہترین ہومیوپیتھک میں علاج ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑی تیزی سے اس میں فیمیل کنسیو کر جاتی ہیں اور ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور وہ ایک ہیلدی بیبی کو جنم دیتی ہیں. علاج کی طرف آتے ہیں. ہومیوپیتھک میڈیسن جو سب سے زیادہ اس میں افیکٹو ہے اور جس کے بیش بہا ہم نے اس سے رزلٹ لیے ہیں وہ ہے فریکسینس امریکانا کیو میں. فریکسینس امریکانا مدر ٹنکچر میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے تقریباً 8 سے 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے دن میں 3 مرتبہ 2 مرتبہ مریضوں کو استعمال کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں، اور لمبے عرصے تک یہ مدر ٹنکچر پلاتے ہیں 1-2 مہینے تک. اس سے بہت زیادہ اچھے رزلٹ ملتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس سے ہم نے زیادہ فائدہ جو ہے وہ یوٹیرائن فیبرائڈ کے کیسز میں لیا ہے. پولیسسٹک اووری سنڈروم میں بھی اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں، جس میں سسٹ ہوتا ہے، پانی کی تھیلی نما جو اندر غباریں بن جاتی ہیں اووریز کے اندر. تو زیادہ جو رزلٹ ہمیں ملے ہیں وہ یوٹیرائن فیبرائڈ میں اس میں بڑے اچھے رزلٹ ملتے ہیں، اور اس کے استعمال سے یوٹیرائن فیبرائڈ اور ہیوی بلیڈنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. دوسری دوا جو اس میں زیادہ تر کامنلی دونوں کیسز میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے کلکیریا فلور. کلکیریا فلور آپ ٹیبلٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں 6x میں، یا اس کے علاوہ آپ پوٹنسی میں لینا چاہیں تو 6 کی پوٹنسی میں یا 30 کی پوٹنسی میں استعمال کیجئے. اگر آپ گولیاں لے رہے ہیں تو گولیاں آپ دن میں 2 گولیاں کر کے 3 بار استعمال کیجئے، اور اگر آپ قطروں کی شکل میں لے رہے ہیں تو 3 سے 4 قطرے اس کے کافی ہوتے ہیں دن میں 3-4 مرتبہ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے پینے کے لیے. کلکیریا فلور کی سب سے بڑی علامات میں ریشہ دار گومڑ جہاں بنتے ہیں
اور ان گومڑوں میں سختی ہوتی ہے، خاص کر کے یوٹیرائن فیبرائڈز میں، تو اس میں اس کے بڑے بہترین رزلٹ ہیں اور یہ اچھا رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ ایسے کیسز جیسے پولیسسٹک اووری سنڈروم میں جس دوائی کے زیادہ فائدے ہیں، اور ضروری یہ ہونا چاہیے کہ مریضہ جو ہے اس میں اس دوائی کی علامات بھی موجود ہوں۔ بالکل جی، میں پلساٹیلا کا ذکر کر رہا ہوں۔ پلساٹیلا سے بیش بہا رزلٹ ہم نے لیے ہیں پولیسسٹک اووری سنڈروم کے کیسز میں، یعنی بیضہ دانیوں میں جو پانی کی تھیلیاں یا گومڑ بن جاتے ہیں، ان پانی کے جو تھیلیاں ہوتی ہیں ان سیکس کو، اور اس سارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس کو کیور کرنے میں بہترین میڈیسن ہے۔ ہر پوٹنسی میں اس کا استعمال ہم نے اس سے فائدے لیے ہیں، چاہے وہ 30 میں مریضہ کو دیے ہیں، 1M میں دیے، 10M میں دیے، CM تک کے لائی ہیں، اچھے رزلٹ ہیں اس کے۔ اس کی مریضہ زیادہ تر جو ہے وہ بہت زیادہ باتونی قسم کی ہوتی ہیں، فربا جسم ہوتی ہیں، موٹی ہوتی ہیں، اور اکثر معمولی سی دلاسا یا تسلی دینے سے وہ رونے لگ جاتی ہیں۔ روتے ہوئے اپنے بات کو وہ جو ہے وہ بار بار اسے رونا بہت زیادہ آتا ہے پلساٹیلا کی مریضہ کو۔ سب سے بڑی علامت جو پلساٹیلا کی مریضہ میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اسے پیاس بالکل نہیں لگتی، اور اسے بند کمرے میں یعنی گھٹن محسوس ہوتی ہے، اندھیرے میں اسے بہت زیادہ، یا کمرہ اگر کوئی بند جگہ ہو تو اس میں کافی زیادہ اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، بار بار وہ کھڑکی کی طرف جا کر کے کھلی ہوا لینے کی خواہش کرتی ہے۔ ایسے مریضہ جو ہے ان کے اکثر جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ ڈیلیڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ ٹائم پر نہیں ہوتے، اکثر ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی مریضاؤں میں پلساٹیلا ایک بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم کے کیسز زیادہ تر پلساٹیلا کے استعمال سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر مریضہ میں پلساٹیلا کے علامات موجود ہوں۔ ایک اور دوا آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، پلساٹیلا سے دوسری طرف اگر ہم جائیں تو سیپیا ایک ایسی دوا ہے کہ اس میں بھی اکثر جو ہے مینسز ڈیلیڈ ہوتے ہیں، لیکن سیپیا کی مریضہ پلساٹیلا سے ٹوٹل الگ ہوتی ہے۔ سیپیا کی مریضہ کو اکثر شدید قبض رہتا ہے، وہ دبلی پتلی ہوتی ہے جسامت میں، اور یہ موٹی فربا جسم نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پلساٹیلا کی مریضہ جو ہے وہ لوگوں میں رہنا پسند کرتی ہے، لوگوں کی تسلی کا لینا، یا لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ کسی کو بٹھائے رکھنا، یا لوگوں کی کمپنی کو، اس میں یہ بہت زیادہ فائدے میں رہتی ہے، اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتی ہے۔ اس کے برعکس سیپیا کی جو مریضہ ہوتی ہے وہ تنہائی پسند ہوتی ہے، یعنی اسے تسلی بالکل اچھی نہیں لگتی، اور وہ تنہائی میں رہنا پسند کرتی ہے، اپنے ہی پریشانی میں اور نا امیدی میں، اسی بیماری میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سوچتی رہتی ہے، پریشان ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ تنہائی پسند ہوتی ہے۔ سیپیا کی مریضہ میں زیادہ تر کانسٹیپیشن ہوتا ہے، اور اس میں ایک جو بڑی علامت یہ بھی ہے ایسی مریضاؤں میں، انٹرکورس کے دوران ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیڑوں پر نیچے کی رخ یعنی پیلوس پہ نیچے کی طرف کا جو زور اور دباؤ ہوتا ہے، یہ سیپیا کی مریضہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی علامات ہیں مریضہ میں تو سیپیا بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم میں یا یوٹیرائن فیبرائڈ، دونوں کیسز میں اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں۔ آپ اس کی چھوٹی پوٹنسی میں ہو چاہے آپ بڑی پوٹنسی میں ہو، اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم میں اور یوٹیرائن فیبرائڈ میں ڈیفرنس کے حوالے سے، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، علامات کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔